अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुझे यकीन पहला इसराइल हमास लड़ाई होगा जिसमें अमेरिका का बयान बहुत मानी खेज और इंतहाई बज़ाहिर बड़ा खौफनाक है, मगर वो मानी खेज ज़्यादा है और उसके पीछे एक पूरी कहानी है। उस पर बात करेंगे। फिर जैसा कि हेडलाइन में है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नॉर मैंडेला कि खेल क्या हो रहा है, और फिर यकीनन ये दो अहम तरीन मौजू हैं जिससे जो पंजाब में के हवाले से जो आज चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे अहम कि जनाब बीमार मईशत का हल और दवा पैनाडोल, पाकिस्तान में सर दर्द में पैनाडोल लेते हैं, अमेरिका में टाइनॉल और एडविल और मॉर्फिन भी ले लेते हैं, तो उसका इलाज दरियाफ्त हो गया है। अब देखें कि क्या होने जा रहा है, एक एक करके बात करेंगे। पहले हम इसराइल हमास पर देखें जी, डेथ टोल 5,500 को छू रहा है इस वक्त और 18,000 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जाते हैं और कंटिन्यू बमबारी जारी है, लड़ाई हो रही है और इसराइल मुसलसल अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। उस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि जंग बंदी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सारे यरगमाली रिहा नहीं हो जाते। दो और ख़वातीन आज बहुत ओल्ड और बीमार ख़वातीन हमास ने रिहा की हैं और फिर उधर ड्रोन भी गिराने का दावा किया जा रहा है, हौसी भी लग गए हैं और लबनान की सरहद के ऊपर भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। और बाकी वही मुतालबात और ख्वाहिशात और ऐलानात और अपने मीडिया पर परसेप्शन ये कि इसराइल इंसानी तारीख की सबसे बड़ी किलिंग में मसरूफ़ है। और बिलाशुबा इसमें कोई शक भी नहीं है कि ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कि दिल खून के आंसू रोए कि बच्चे मासूम 8-8, 10-10 साल के अपने प्यारों की लाशें ढूंढ रहे हैं और बेअमा हैं, बे दवा है और बे रोटी है और प्यास भी बुझाने को पानी नहीं है और बमबारी जारी है। देखिए, तारीख़ी तौर पे चीज़ों को देखना चाहिए। रियासत है इसराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करती है, आप वो करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड नेशन उसे रिकग्नाइज करती है, उसका एम्बेसडर है वहाँ और दुनिया की बेशतर रियासतें बड़ी अक्सरियत में 98% बल्कि कह सकते हैं उसे तस्लीम करती हैं। आपके ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जो उसकी सराउंडिंग है वो भी 98% उसे एक्सेप्ट करते हैं। जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मजम्मत तो करते हैं मगर उससे आगे नहीं जाते क्योंकि दुनिया के कारोबार के साथ जुड़ के रहना है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान है उसकी एक बहुत अहम वजह है कि नोट करें तारीख़ी तौर पर कि गुज़िश्ता 20-25 साल से तो बहुत वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि जब से हमास 90s में वजूद में आई है कि वो अचानक हमला करती है, कुछ लोगों को यरगमाल बनाती है और फिर जो उनके लोग बतौर रियासत इसराइल ने अपने कानून के मुताबिक और जो इंटरनेशनल लॉज भी उसे सपोर्ट करते हैं कि वहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं दहशतगर्दी के जराइम में और दीगर मामलात में उनकी रिहाई के लिए वो यरगमाली यूज़ होते रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है कि 2 लोग पकड़े हैं इसराइल के और उसके बदले में 1,000 और 1,200 लोगों को छुड़वाया गया है। कि मुझे कहने दीजिए कि बाहर के ममालिक, वेस्टर्न वर्ल्ड के ममालिक या इसराइल अपने शहरियों की बदली कदर करते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत परेशान होते हैं। तहफ़्फ़ुज़ जो है रियासत का एक बुनियादी सुतून कहना चाहिए ना, कि रियासत की तारीफ़ यही है कि अमन देगी रियासत, सलामती देगी, तहफ़्फ़ुज़ देगी और रोज़गार देगी, तालीम देगी, सेहत देगी। अच्छा, जिन ममालिक में इन चीज़ों का वजूद नहीं है वहाँ सबसे ज़्यादा हुब्बुल वतनी भी देखने में मिलती है। और अभी मैं इस पर खैर बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो बहरहाल इस बार जो यरगमाली हैं उसमें एक बड़ी तादाद अमेरिकन की भी है, कुछ 40-45 बताए जाते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं।
اور امریکنز مارے بھی بہت گئے ہیں اس جنگ میں، مور دین 2 ڈزنس، اور مارے تو صحافی بھی بہت گئے ہیں، کوئی 20 صحافی تو صرف فلسطینی مارے جا چکے ہیں، برطانوی شہری کوئی 10 کے قریب مارے جا چکے ہیں، یرغمالی بھی موجود ہیں، کینیڈا کے بھی ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بلیک میلنگ اب برداشت نہیں ہوگی کہ جناب آپ یرغمالی بنا لیں، آپ کسی ریاست میں گھس جائیں، ماریں اور اس کے بعد سواپ کرنے کی کوشش کریں، جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو بائیڈن نے جو یہ اتنا رuthless اعلان کیا، ان کی بھی مجبوری ہے، انہیں اپنے عوام کو جواب دینا ہے۔ 2024 میں الیکشن بھی آ رہا ہے جو بہت ہی کروشل الیکشن ہے امریکہ کے حوالے سے، بائیڈن کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ پھر اس سے بھی ہٹ کے کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز میں آپ مانیں نہ مانیں، وہاں ایک ویلیو دی جاتی ہے، وہاں اسے بہت امپورٹنس دی جاتی ہے اور ایشو بنایا جاتا ہے۔ تو طے یہ ہوا ہے کہ جناب اب اس بار بلیک میل نہیں ہوں گے، اور یہ کلنگ اگر رکوانی ہے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے نا، بارہا بتایا ہے، اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا میڈیا تو ایک ہی پرسپشن دکھاتا ہے نا، ایک ہی کہ اتنی بڑی خوفناک کلنگ ہو رہی ہے جو بلا شبہ ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کا ایک پرسپیکٹو بھی ہے نا، اسے بھی چیک کرنا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شروع کہاں سے ہوا کہ حماس نے حملہ کیا۔ تو طے یہ ہوا ہے کہ نہیں جناب اب یہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی، ایک یرغمالی پہلے رہا ہوگا، اس کے بعد صلح صفائی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے بعد جنگ بندی ہو سکتی ہے جو ہونی ہے فائنلی۔ تو مگر یہ دیکھنا ہے کہ حماس جو معصوم فلسطینیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا انسانی زندگی کی، کہ اگر یہ کتنے خوفناک بات ہے کہ جی ہمیں پکڑنا ہے، ہمیں مارنا ہے، تو پہلے عام انسانوں کو ماریں، معصوم بچوں کو ماریں، آپ فیملیز کو ختم کریں، آپ ان کا جینا حرام کر دیں، آپ ان کا روٹی پانی بند کریں، جس پہ دنیا چلا اٹھے گی، جو دنیا چلا رہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لندن میں یہ جو ٹیوب ڈرائیور ہیں، جو سب وے سسٹم ہے ٹرین کا، ٹیوب کہتے ہیں وہاں، تو ان کے ڈرائیورز نے بھی ہڑتال کی، نعرے لگائے، اور ایک ڈرائیور کو معطل بھی کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں۔ مطلب بلکہ آپ کو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ بوسٹن میں یہودیوں نے اس فلسطین میں ہونے والی بمباری اور کلنگ اور اس انسانیت و مظالم جسے ہم کہہ رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے جو ہے جلوس نکالا ہے بڑے پیمانے پر۔ انگلینڈ کے جلوس میں پرو فلسطینی جو یہودی ہیں وہ شامل ہوئے، نیو یارک میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی میں خود دیکھ چکا ہوں یہودیوں کو اس فلسطین کے حق میں بولتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بس یہ کہ یہ کفار ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی اسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی عورت نہیں ہے، اس کے مرد نہیں ہیں، ان کے یہاں بوڑھے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے رویوں پر، بتاؤ مسلمان کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ یہ میں اس ڈسپیوٹ میں نہیں جاؤں گا کہ کتنا قبضہ ہے، سب کو نظر آتا ہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی غلط اور صحیح کا۔ اور دیکھیں جی بارہا کا ہے کہ مائٹ ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے، اور طاقت کا تبادل طاقت سے بیلنس کیا جاتا ہے، مینج کیا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کمزور بھی ہوں، آپ حملہ بھی ہوں، آپ کے حق میں سارے فیصلے بھی ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ جو بلیک میلنگ ہے حماس کی، جو انہیں جو فنڈنگ کرنے والے ممالک ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے یہ کہ اگر تم نے انسانی زندگیاں بچانی ہیں، تم جیسا کہ کرائے کرتے ہو، اور یہ سب کچھ میڈیا پر نظر آ رہا ہے، دیکھیے امریکن میڈیا بھی دکھا رہا ہے نا، ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا پورا دکھا رہا ہے کہ جس پیمانے پر اسرائیل رuthlessness دکھا رہا ہے، مگر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے، اور کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو اسے روکنے کے لیے
شاید میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر اس کو ہمیشہ کے لیے دروازہ دہشت گردی کا بند کرنا ہے تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یغمالی رہا کیے جائیں اور یہ فیصلہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح سے نہیں گھسا جائے گا. دیکھیں دنیا کے سارے مسائل ٹیبل پر حل ہوتے ہیں اور ٹیبل پہ حل کرنے کے لیے برابر کی طاقت اور برابر کا وزن چاہیے ہوتا ہے. اس روشنی میں سارے فیصلے کریں تو آپ کو زندگی سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہی نیچرل سسٹم ہے. ہزارہ سال سے یہی دیکھتے آئے کہ طاقت پرویل کرتی ہے. کہیں کی بھی وہ طاقت، وہ روحانی طاقت ہو، وہ جسمانی طاقت ہو، ظاہری طاقت، کوئی بھی سی بھی طاقت ہو. ہم آتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، نیلسن منڈیلا، یہ کیا کھیل ہے؟ دیکھیں نیلسن منڈیلا تو آج پرویز رائی کو عدالت لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا آ گئے ہیں. نواز شریف کو مسلم لیگ نون بات کرتی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی کہ جناب سب مل کر کام کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں اور انتقام لینے کی بجائے ملک کی ترقی خوشحالی میں اپنا اپنا سب حصہ ڈالیں. تو یہ تو بظاہر ایک بیانیہ ہے نا، مگر اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے اس وقت کہ ابھی یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ جناب پنجاب حکومت نے کابینہ کی منظوری سے العزیزیہ کیس میں جو نواز شریف کی سزا ہے وہ معطل کر دی اور نگراں کابینہ کو، نگراں وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار آئینی طور پر حاصل ہے. اس میں سوالات بہت سے ہیں مگر ہم ایک ہی کر لیتے ہیں. کیا عام آدمی کی سزائیں اس طرح معطل ہوتی ہیں؟ کیا عام آدمی کو یہ ریلیف ملتا ہے اس ملک میں؟ یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ مسنگ ہیں، کسی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بلوچستان سے لے کر اسلام آباد تک پریس کلب کے باہر مختلف جگہوں پر بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بوڑھے، بچے بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہمارے پیارے غائب ہیں. انہیں تو عدالتیں بھی نہیں نصیب ہوئیں، انہیں تو کسی جج کو بھی نہیں دکھایا، سنایا گیا، بتایا گیا کہ ان کا جرم کیا ہے. اور الزام یہ ہے کہ جی یہ عدالتیں ہیں درست فیصلے ہی نہیں کرتی، یہ عدالتیں دہشت گردوں کو چھوڑ دیتی ہیں. تو اس کا حل یہ نکالا کہ لوگوں کو اٹھا لو، غائب کر دو، مار ڈالو. اب دیکھیں پنجاب میں کس تواتر سے ہم غازہ میں، کشمیر میں اور جہاں جہاں ظلم ہوتا نظر آتا ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں اور رونے بھی ڈالتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں. مگر آپ پنجاب میں مسلسل دیکھیں روزانہ کی بیس پہ کہ ملزمان کو عدالت لے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں تفتیش کرنے کے لیے لے جانے کے بہانے، اور بتایا جاتا ہے کہ جی ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی اور ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے مارا گیا. کبھی آپ نے سنا کہ اس فائرنگ کے تبادلے میں کسی پولیس والے کو گولی لگی ہو، کوئی آفیسر مارا گیا ہو یا کوئی زخمی بھی ہوا ہو؟ روزانہ کی بیسس پہ ہو رہا ہے. ابھی ایک واقعہ کہیں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ابھی کل کی بات ہے کہ کسی شقی القلب باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو یا 4 بیٹیوں کو دریا میں ڈبو کے مار دیا، جن میں 3 کی لاشیں ملی، 1 کی نہیں ملی. تو اسے لے کے جا رہے تھے تو اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے مار دیا. اس کے کہاں سے ساتھی آ گئے؟ وہ تو ایک بیمار ذہن کا کوئی آدمی تھا. درندگی کی آخری حد. ہم کشمیر میں، فلسطین میں پھر کہہ رہا ہوں کہ روتے ہیں کہ جی اسرائیل نے مار دیا، بم مار دیے، بچے مار دیے. اپنے ملک میں تو دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کس بے دردی سے ہو رہا ہے. روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ابھی پرسوں ہی بیٹے نے باپ کو مار ڈالا زمین کے جائیداد کے تنازع پہ. اور یہ کوئی ایک واقعہ ہے، کتنے تواتر سے ہو رہے ہیں. کوئی نوٹ کرتا ہے کہ سماجی طور پہ ہم کہاں جا کر کھڑے ہو گئے اس بد نظمی نے، بد انتظامی نے، قربہ پروری نے اور اس رشوت ستانی نے کہاں حالات لے جا کے کھڑے کر دیے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پہ کتنے بڑے پیمانے پہ بیمار ہو چکے ہیں کہ وہ بہن، بیٹی، ماں، باپ ساری شناختی بھول گئے ہیں. تو بہرحال انہیں نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیا گیا ہے
اور آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ مری میں قیام پذیر ہیں، پولیس جو ہے ان کی پہرے داری کر رہی ہے، پروٹوکول دے رہی ہے، اور ابھی کچھ دیر میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آ چکا ہوگا کہ وہ احتساب عدالت میں بھی آج پیش ہو رہے ہیں، اور تقریباً پہنچ گئے تھے ابھی جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں، تو انہیں سارے ریلیف مل جائیں گے۔ جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آج پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نواز شریف شدید بیمار تھے، اس وجہ سے وہ ایبسکانڈر تھے اور عدالت کی سماعت کے مختلف مواقع پر وہ پیش نہیں ہو سکے کہ وہ بیمار تھے، اور وہ ابھی بھی بیمار ہیں، مگر وہ اس لیے آ گئے ہیں کہ ملک کی معیشت بہت خراب ہو چکی ہے تو انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اللہ غور کیجئے، پٹیشن پہ غور کیجئے کہ ملک کی حالات معیشت بہت خراب ہو چکی ہے تو نواز شریف پہ واپس آنا پڑا مجبوراً بیماری کی حالت میں۔ مطلب وہ پیناڈول ہے، وہ ٹیلیڈول ہے، وہ ایڈوین ہے، وہ موٹرین ہے، وہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے، اب معیشت درست ہو جائے گی۔ ابھی آخری خبر یہ تھی احتساب عدالت میں پہنچنے سے پہلے کہ وہ منسٹر انکلوسیو جو کالونی ہے اسلام آباد میں، وہاں اشاق ڈار کے گھر گئے ہیں۔ مطلب وہ اشاق ڈار ابھی بھی منسٹر ہیں جو انکلیو میں وہاں رہ رہے ہیں، وہاں کالونی میں، منسٹر کالونی میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ اور بلوچستان کی خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ جی ایک وزیر نے 3 بنگلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے 4 پہ کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں، مگر اشاق ڈار ابھی بھی منسٹر کے طور پر جو اسے بنگلہ ملا تھا اسی میں رہ رہا ہے، جبکہ آج حکومت کو گئے ہوئے 3 ماہ تو ہو گئے نا، تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے، یہ آپ کو ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ جی فوج بڑی ظالم ہے، یقیناً ہوگی، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، مگر ظالم آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑی۔ آپ کی حکومتوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، میں اس کو مر کے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ سب کچھ عمران خان ختم کر گیا۔ عمران خان تو اپنا حصہ ڈال کر گیا ہے۔ اس لوٹ مار کے پورے بازار میں کوئی ایک آدمی نارمل ایمانداری کے ساتھ سروائیو کر سکتا ہے؟ وہ ایک صاحب بیچ میں بات آتی ہے تو کہنا پڑے گی کہ ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 4-5 دن سے مختلف مواقع پہ میں کل ایک صاحب پہ میں گرمی کھا گیا کہ جی اس ملک کے صحافی دلال ہیں، وہ لفافہ لیتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں۔ میں کہ کیوں نہ لیں؟ وہ مرے آپ کے لیے، ان کو مرے، ان کے آپ نے چنا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے کہ وہ آپ جیسے بے حیاؤں کے لیے، بے حصوں کے لیے، اور کیا کہنا چاہیے عقیدت مندوں کے لیے وہ صحافی مریں گے، مرتے بھی ہیں۔ آپ کتنے مرتے ہیں؟ آپ نکلے نا باہر اس نظام کے خلاف، آپ احتجاج تک کرنے کو تیار نہیں ہیں، نکلتے ہیں تو اپنے ہی بہن بھائیوں کی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں، گھر جلا دیتے ہیں، دکان جلا دیتے ہیں، سارا بوجھ کندھے پہ ڈالا ہوا ہے صحافی کے کہ جی وہ صحافی سب کچھ کرے گا۔ بھائی کیوں کرے گا؟ مجھ جیسے پاگل جو ہے نا پیشنیٹ، وہ صرف اپنے کتھارسس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، ادروائز لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ نہ آپ نے سننا ہے، برسوں سے ہم چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، کیا فرق پڑ گیا آپ پر یا نظام پہ کیا فرق پڑ گیا؟ کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو صحافیوں نے بھی آخر میں ریلائز کر لیا، 99% نے، بڑے بڑے انقلابی صحافیوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو پہلے فوج کی شدید مخالفت کرتے تھے، آج ان کے نظام کا حصہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پورا اگر تالاب گندا ہو چکا ہو تو اس میں جو ایک اچھی شریف مچھلی ہوگی تو اس کی عزت یا جان محفوظ رہ سکتی ہے، یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بات ساری میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جناب، آپ وہ حالات دیکھیں کہ مطلب اس سے زیادہ بہادری جرات کی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اس لیے لوٹ کر آئے ہیں کہ جی ملک کی معیشت خراب ہو گئی ہے، اور وہ لوگوں نے پوری دنیا میں جس ملک کی اکانومی تباہ ہوتی ہے وہ نواز شریف کو بلاتے ہیں وہ، اور اکانومی درست ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی اکانومی جب مشرف نے قبضہ کیا تھا
تو خزانے میں $300 ملین تھے. معلوم کر لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا. جب نواز شریف حکومت میں خاقان عباسی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو $6.5 بلین تھے ٹوٹل اسٹیٹ بینک میں, اور جو کمرشل بینکوں کو ملا لیں تو $10 بلین تھے. میں نے ابھی 2 دن پہلے بتایا کہ اس میں 900 ملین تو کولیشن فنڈ تھا جو امریکہ نے دیا تھا, جو آپ وار اینڈ ٹیرر لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے کارنامے ہیں. اور آپ مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی 2017 میں بجلی کا بل کتنا تھا, آج کا بل کتنا ہے. تو آپ ساتھ میں یہ بھی تو بتائیں نا حضور کہ اس وقت سولر کی زیادہ امپورٹنس تھی یا یہ کوئلے کے اور یہ مٹی کے, یہ ڈیزل کے اور یہ پیٹرول کے اور یہ گیس کے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے بتایا تھا کہ گیس کی پرائس بڑھنے والی ہے. میرا ذہن یہ کہتا تھا, جو خبریں بھی تھیں کہ 45 سے 50% بڑھیں گی. 193% گیس کی پرائس بڑھائی ہے اور وہ موجود نہیں ہے کہیں. مطلب میں سکھر سے جب چلا ہوں تو ہر گھر میں انلیگل مشین لگی ہوئی ہے, ہر گھر میں, کہ جب ٹائم ہوتا ہے گیس آنے کا تو اس وقت بھی مشین چلا کر وہ مشین لگا کے گیس گھسیٹی جاتی ہے. تب جا کے آپ اپنا کھانا پکا سکتے ہیں, چائے بنا سکتے ہیں, اور 1.5-1.25 گھنٹے کے لیے ٹوٹل آتی ہے. اور قیمت 4 سے 5 گنا ہے. یہ ساری تباہی PIA کی, یہ عمران خان نے کی ہے. ٹھیک ہے, پائلٹوں کا وہ سارا قصہ تھا, میں نے مخالفت کی, دنیا میں اس پہ پابندی بھی لگی, کیونکہ وہ تو عین تھا نا. سارا بو کر تو آپ لوگ گئے تھے. کیا کیا ہے بتائیں نا, عام آدمی کے لیے کیا ریلیف دیا ہے؟ کیا آپ کے دور میں لوگ خوشحال تھے؟ بہت پراسپیرٹی تھی اس ملک میں, تحفظ تھا, تعلیم حاصل تھی, روزگار میسر تھا. جو تعلیم کا حشر کیا ہے, جو وہ اسکول دیے جا رہے ہیں پنجاب میں, اگر وہ بڑے پیمانے پر چل رہے ہوتے, اچھے حالات میں ہوتے, وہاں عام آدمی کو تعلیم مل رہی ہوتی, تو یہ نوبت آتی کہ آپ بندر بیٹھ کر رہے ہیں باقاعدہ اپنی پسندیدہ NGOs کو, اپنے تعلقات, اپنے دوستوں کے تعلقات کی بنیاد پر بالکل بندر بیٹھ کی طرح بانٹے جا رہے ہیں. خیر, آپ لوگ جانے, میں تو آپ کو صرف بتا سکتا ہوں. آخر میں ایک دلچسپ خبر اور ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور پروگرام ختم کرتے ہیں. آج زمین کے کسی تنازع پر چیف جسٹس نے وکیل صاحب کی کلاس لیتے ہوئے کہا کہ تم یہ جو دعویٰ ہے اس میں, یہ تم نے کسی عرضی نویس سے لکھوایا ہے. تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ دعویٰ کیسے لکھا جاتا ہے, اور تم صرف دلائل لینے کے لیے ہو. پنجاب کے سارے یہ کالجز بند کر دیں, لا کالجز جو ہیں, کیا وہ دعویٰ لکھنا بھی نہیں سکھاتے اور بتاتے پڑھاتے؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب ایک عجیبی صوبہ ہے کہ سارے لڑائی جھگڑے بھی سب سے زیادہ یہاں ہوتے ہیں. یہاں وکلا بھی, اور سینئر ترین وکلا بھی احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں, اور پڑھتے لکھتے کچھ بھی نہیں ہیں. دعویٰ تک لکھنا نہیں آتا, صرف دلائل دینے کے لیے چلے آتے ہیں. تو اس طرح سے اس ملک کے حالات درست ہوتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے نظام کا حال کیا ہے. لگتا ہے چیف جسٹس کو بھی ابھی تک پورے نظام کا پتہ نہیں ہے. ابھی آپ کو نظام کا پتہ چل جائے گا جب آپ الیکشن کی تاریخ دیں گے, آپ کی عدالت سے فیصلہ آئے گا, پھر یہی مسلم لیگ نون اپنے لیے کیا نئی کروٹیں طے کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا بیہیو کرتی ہے اگر انتخابات نہیں ہونے. مگر ایک فیلنگ ہے کہ جب اتنا سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہو, نیلسن منڈیلا کو بلایا گیا ہو, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو بنتا ہے, نیلسن منڈیلا تو اس لیے بنایا تھا کہ ہر طرح کے مخالفین آ کر کتھارسس کریں اور آگے کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, امن کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کریں, حق ڈالیں ایک دوسرے کے. یہاں ایک ہی بندے کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے نام پر جو ریلیف دیے جا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ عدالت نے آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں اور عدالتیں مؤخر کی, مؤخر کیا ختم کی, اور کورٹ کے ٹیررزم کورٹ میں مقدمات کو بھیجے, تو کہیں دوسری جماعت کو بھی. دیکھیں
میں اس میں عمران خان کا کہیں حمایتی نہیں ہوں، آپ سب جانتے ہیں. میں نواز شریف کا بھی حمایتی نہیں ہوں. میں تو وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں زندگی کو ویسٹرن ورلڈ میں دیکھنے کے بعد، وہاں انصاف، قانون، میرٹ سب دیکھنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے. ورنہ میں تو وہاں نہیں رہ سکتا تھا. کہ ہم یہاں کتنے بھی نعرے لگائیں انسانی حقوق کے، وومن رائٹس کے، ہیومن رائٹس کے اور سیوکس رائٹس کے، مگر جب تک اس کے لیے ورک نہیں کریں گے، عمل سے نہیں دکھائیں گے، کچھ نہیں نکلنا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل پھر گفتگو آپ سے. اللہ حافظ.